हमारा सबक है ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल। ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल की खसूसियात क्या हैं, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने ख्वाजा मीर दर्द के सूफियाना तसव्वुरात पर वीडियो बनाई थी, काफ़ी तफसील में और सादे अंदाज में समझाया गया है। तो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सबक। पहला है लहजे की तहज़ीब और वक़ार। ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल की खसूसियात हम देख रहे हैं। पहले उनकी खसूसियत है उनके लहजे की तहज़ीब और वक़ार के, वो कैसे तहज़ीब में और इज़्ज़त में रहकर बात करते हैं या शायरी करते हैं। ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल की अमूमी खसूसियात वही हैं जो उस दौर के दिल्ली के अक्सर गज़ल गो शायरों की हैं। उस दौर के गज़ल गो शायरों की एक बड़ी खूबी लहजे की तहज़ीब और उसका वक़ार है। मतलब दिल्ली दौर के जो शोरा थे, गज़ल गो शायर थे, उनके एक बहुत बड़ी खूबी थी कि उनके लहजे में बहुत तहज़ीब और वक़ार था। वो किस तरह के वो जो भी अल्फाज का चुनाव करते थे शायरी के लिए, उसमें एक एक लफ्ज़ में तहज़ीब और वक़ार टपकता था। मतलब बहुत बावक़ार अल्फाज का वो चुनाव करते थे शायरी के लिए। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के मुताबिक ये तहज़ीब और वक़ार ही उसको लखनऊ की गज़ल के लहजे को जो है मुमताज़ करते हैं। लहजे की तहज़ीब से मुराद जो बातें खुली नहीं होनी चाहिए वो कनायात में होती हैं, मतलब वो इशारों में होती हैं। तो ये शेर देखें, कत्ल आशिक किसी माशूक से कुछ दूर ना था। कत्ल आशिक किसी माशूक से कुछ दूर ना था, पर तेरे अहद के आगे तो ये दस्तूर ना था। दूसरा शेर देखें, ज़िक्र मीर ही वो करता था सरीहन, लेकिन देखें किस कदर खूबसूरत अल्फाज का जो है चुनाव किया गया है। ज़िक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, लेकिन मैं जो पहुंचा तो कहा खैर ये मज़कूर ना था। कहते हैं मैं जो पहुंचा तो कहने लगे खैर ये मज़कूर ना था, मतलब ये तो था ही नहीं लिखा हुआ। दूसरी उनकी खसूसियत है गमो अलम से निभा, मतलब गमो अलम से या तकलीफ़ों से जो है वो निभा किस तरह करते हैं। ठीक है, दिल्ली के तकरीबन तमाम शायरों में गम की चुभन नज़र आती है जो उस ज़माने के सियासी अहवाल का नतीजा थी। दिल्ली के कहते हैं शायरों में गम की चुभन नज़र आती है, वो किस तरह के दिल्ली के उजड़ने के वाक़े आज हमने पढ़े थे। गालिब के दौर में दिल्ली बुरी तरीके से उजड़ी, मुग़ल बादशाह जो थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनको ज़वाल आ गया था, वो आखिरी मुग़ल बादशाह थे वगैरह वगैरह, ये सियासी अहवाल थे। आप जानते होंगे ख्वाजा मीर दर्द की शायरी में भी गम की खलिश और जो है चुभन महसूस होती है। मतलब उनके दौर में भी दिल्ली के हालात सही नहीं थे, तो वही जो है हालात उनकी शायरी में नज़र आते हैं। एक चुभन सी महसूस होती है गम की, जो कि दिल्ली के उजड़ने की थी। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के बकौल दर्द वो आह दिली है जिन्होंने गमो अलम से जो है ख़ास तरीके से निभा किया। उनका तज्ज़िया गम ज़िंदगी की तोसी का बाइस बना और उनका गम अच्छा मीठा मीठा तबीयत में शराफत और हमदर्दी का जज्बा उभार देने वाला है। मतलब वो गमों की तोसी तो करते थे अपनी शायरी में, लेकिन मीठे अल्फाज में फिर भी उनकी तबीयत में शराफत थी, हमदर्दी का जो जज्बा था उनकी शायरी में, और इससे ज़िंदगी की उठान और बरतर हकीकतों का जो है इजहार होता है। वो कहते हैं फिर आगे क़यामत है अब अगर अब भी ना आओ। वो कहते हैं, मतलब कहते हैं कि फिर आगे क़यामत है अगर अब भी ना आओ। देखें यहाँ पर उनकी तबीयत में चुभन है, एक दर्द है, एहसास है। वो कहते हैं फिर आगे क़यामत है अगर अब भी ना आओ, मर मिट के जुदाई के दिन इतने तो हैं टाले। ठीक हो गया। तो एक एक शेर आप ऐड करते जाएं, एक एक मतलब पॉइंट का हवाला दें और साथ एक एक शेर ऐड करते जाएं। आपको एग्जामिनर नंबर देने में ज़रा सी भी कोई कंजूसी नहीं करेगा। आगे देखते हैं, ये भी है एक दो शेर हम देख लेते हैं। आंसुओं में कुछ जिगर के टुकड़े हैं भी बाज पर नहीं मालूम लखते जिगर की धर बह कर गए। शादी की और गम की है दिल दुनिया में एक शक्ल, गुल को शगुफ्ताए दिल कहो तुम या शकिस्ताए दिल कहो। अगला है उनकी खसूसियत, सन्नत गिरी पर मजमून कुर्बान नहीं करते। तीसरा पॉइंट, ख्वाजा मीर दर्द की एक अमूमी सन्नत ये भी है कि वो मजमून को तर्ज़ अदा पर मुकद्दम समझते हैं। इसका मतलब क्या है
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات بیان کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ اہم سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لفظوں کی خوبصورتی بناتے رہیں اور وہ جو مطلب کہنا چاہتے ہیں وہ وہیں پہ فوت ہو کر رہ جائیں۔ لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے، وہ محاورہ بندی اور سنت گیری پر مضمون کو قربان نہیں کرتے، مطلب جو وہ بات کرنا چاہتے ہیں یا پہنچانا چاہتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے وہ اس کو کر دیتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت لفظوں کے چناؤ میں نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ واضح کر دوں۔ آرائش بیان مطلب آرائش کرنا، تکلف اور مضمون کو پیچھے رکھنے کی کوشش لکھنؤ کی سنت ہے۔ دلی والے جذبے کے اظہار کو مقدم سمجھتے ہیں۔ کس طرح کہ لکھنؤ اس دور میں زبان میں اردو میں بہت آگے تھا، لفظوں کا چناؤ کرنا، لفظوں کی سنت گیری میں پڑھنا لکھنؤ میں سے ہی اہم گوئی کا آغاز ہوا کہ خوبصورت لفظوں کا چناؤ کرنا، ایک بات کرنا، اس میں دو مطلب پیدا کرنا، مطلب اس طرح کی جو سنتیں تھیں وہ لکھنؤ میں تھیں کہ وہ الفاظ کے چناؤ کے پیچھے لگے رہتے تھے، بات میں زیادہ کوئی مطلب ہو یا نہ ہو۔ لیکن دلی والے جو تھے وہ ایسا نہیں کرتے تھے، اور خواجہ میر درد دلی والوں میں سے ایک تھے۔ بے تکلفی اظہار کا حسن مزید نکھار دیتی ہے اور کلام کو زیادہ با اثر اور دل نشین بنا دیتی ہے۔ محاورہ کا استعمال بھی اس بے تکلفی سے کرتے ہیں کہ وہ کلام کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں محاورے کو استعمال کرتے ہیں اور اس بے تکلفی سے کرتے ہیں کہ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ محاورہ استعمال نہیں کر رہے، وہ ان کے کلام کا ہی ایک حصہ محسوس ہوگا۔ روزمرہ کی سادگی اور بے تکلفی نے ان کی شاعری کا حسن بڑھا دیا ہے۔ شعر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اب ایسے ہم مثالیں بھی ساتھ دیتے جائیں گے، کم از کم آپ ایک شعر کی مثال تو ضرور دیتے جائیں ہر پوائنٹ میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں پانی پر جو ہے نقش کب ہے ایسا جیسے ناپائیدار ہے ہم، پانی پر نقش کب ہے ایسا جیسے ناپائیدار ہے ہم۔ اگلا شعر ہے، یہ بھی بہت مشہور شعر ہے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ آپ یہ شعر یاد کر لیں، یہ اچھا شعر بھی ہے، آسان بھی ہے۔ اچھا، جس طرح ہوا اسی طرح سے پیمانہ عمر بھر گئے ہم۔ ٹھیک ہے، اب اگلا چوتھا پوائنٹ ہے داخلیت کا رنگ۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے بقول خواجہ میر دت کے کلام کی ایک عمومی سنت یہ بھی ہے کہ محبت کے بیان میں معاملہ محبت کو اس طریق سے پیش کرنا کہ وہ داخلی جذبے کا ہم رکاب اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا دکھائی دے۔ وہ کہتے ہیں ان کے کلام کی ایک عمومی سنت یہ بھی ہے کہ وہ محبت کے جو معاملات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں اور اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جو داخلی جذبہ ہے، کہ جو ان کا جذبہ ہے وہ ہم رکاب مطلب ہم ایک جیسا محسوس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتا دکھائی دیتا ہے۔ محبت کے ساتھ ساتھ جو جذبات ہیں اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ لکھنؤ کا شاعر محبت کے مضمون بیان کرتے وقت حسن کا بیان جو ہے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لکھنؤ کے کہتے ہیں شاعر کو لیں تو وہ اگر محبت کے مضمون کو بیان کر رہا ہے تو وہ ساتھ حسن کا حوالہ ضرور دے گا، اور اس کی خارجی صفات، جیسے حسن کی خارجی صفات کیا ہیں؟ زیور، کنگھی، چوٹی، سرمے کا ذکر کرتا ہے اور لباس اور پوشاک کے مضمون سے مضمون محبت ادا کرتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ دل کے اندر ان چیزوں کا کیا اثر ہے۔ اظہار میں داخلیت کا رنگ دلی کا خاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ شاعری میں جو ہے حسن کا ذکر کر رہا ہے تو وہ جو خارجی صفات ہیں حسن کے لیے کیا چیز ضروری ہے، محبوب کی زیور، کنگھی، چوٹی، سرمے، ان سب چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ لباس اور پوشاک کا بھی ساتھ ذکر کرتا ہے، مطلب محبوب کے جو خوبصورتی کے جو میں آپ کو بتاؤں اوزار کہہ لیں، مطلب بننے سنورنے کے، وہ اس کو بھی ادا کرتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ اگر محبوب میرا بنتا سنورتا ہے، آپ کو عام الفاظ میں بتاؤں، سادہ الفاظ میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں بتاتا کہ دل کے اندر ان تمام چیزوں کا مطلب ان بناؤ نگار کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اظہار میں داخلیت کا جو رنگ ہے وہ دلی والوں کا خاصہ ہے۔ اچھا، اگلا پڑھتے ہیں۔ خواجہ میر دت سمیت اس زمانے کے شعراء خارجی حسن کا ذکر کرتے ہیں، مگر داخلی تاثر کے ساتھ مل کر اس کو آپ رہنے دیں، ان لائنوں کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس آپ یہ اس کا حوالہ دے دیں، اس کا شعر کا۔ قصہ ہے زلف یار کیا کہیے، ہے دراز اور عمر ہے کوتاہ، مطلب کہتے ہیں
میرے محبوب کی جو ہے زلف وہ اتنی دراز ہے اور عمر جو ہے وہ کم ہے. خواجہ مطلب عمر جو ہے مطلب زندگی جو ہے وہ کم ہے. خواجہ میر درد بھی دہلی کے دوسرے شاعروں کی طرح محبوب کی گفتار مطلب محبوب کے بات کرنے کا طریقہ اور شخصی حسن کے جلووں سے شاعری کو آراستہ کرتے ہیں. مطلب محبوب کے حسن سے اپنی شاعری کو آراستہ کرتے ہیں. گو خصوصی طور پر وہ خارجی حسن کے محاسن کے بیان میں دہلی کے شاعروں سے ایک قدم پیچھے ہیں. مطلب محبوب کے حسن بیان کرنے میں دہلی کے شاعروں سے ایک قدم پیچھے ہیں. خارجی حسن نگاری کے معاملے میں وہ بہت زیادہ رکھ رکھاؤ سے کام لیتے ہیں. اس حوالے سے ان کی صوفیانہ تربیت ان کے کام آتی ہے. شعر دیکھتے ہیں. یہ زلف بتاں کا گرفتار میں ہوں، یہ بیمار چشموں کا بیمار میں ہوں، کسو پر بلا کا تیری تیوری چڑھائے. کسو کہتے ہیں کسی کو، قدیم اردو ہے. تیری تیغ ابرو کا افغار میں ہوں. ابرو مطلب یہ بھوئیں، یا انگلش میں آپ کو بتاؤں آئی برو. ٹھیک ہو گیا. اگلا ہے خصوصیات. ان کی شاعری کی جو خاص خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں؟ صوفی شاعر. خواجہ میر درد بنیادی طور پر صوفی شاعر ہیں. ٹھیک ہو گیا، آپ جانتے ہوں گے. دیکھتے ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ کے بقول درد کی عاشقانہ شاعری کے لہجے پر غور کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تغزل کی پوری رس اور لذت کے باوجود کسی عارف شاعر کی غزلیات ہیں. وہ غزلیں تو معلوم ہی ہیں جن میں وہ صوفیانہ مسائل کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ غزلیں جن میں صوفیت کا کھلا اشارہ نہیں، غزل عاشقانہ ہے، مگر اس کے لہجے اور لفظیات اور روح سے معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے والا صوفی شاعر ہے. یہ چیز انہوں نے کئی طریقے سے پیدا کی ہے. ایک یہ کہ مبالغہ آمیز استعارہ کہتے ہیں ادھار لینے کو. ٹھیک ہے. ان کے یہاں حسن محبوب کے لیے جو استعارے لیے گئے ہیں وہ مبالغے پر مبنی ہے. استعارے میں مبالغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خاص حد تک پہنچنے سے پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والا ایک انتہائیت کا تصور دلانا چاہتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ گرچہ وہ خورشید رو نت ہے میرے سامنے، پھر بھی میسر نہیں بھر کے نظر دیکھنا. ٹھیک ہو گیا. اس شعر میں خورشید کا استعارہ محبوب کے چہرے سے متعلق ہے. وہ کہتے ہیں گرچہ وہ خورشید رو نت ہے میرے سامنے. خورشید رو کہہ رہے ہیں اپنے محبوب کو، کہتے ہیں گرچہ وہ مطلب میرا محبوب نت ہے میرے سامنے، ہمیشہ ہے میرے سامنے، پھر بھی میسر نہیں بھر کے آنکھ دیکھنا، نظر دیکھنا. وہ کہتے ہیں کہ چہرے کے متعلق کہہ رہے ہیں خورشید جو ہے یہاں پہ محبوب کا ذکر ہے، اور خورشید روشنی کے اعتبار سے لامحدود ہے. ٹھیک ہے. یہ بتانا ہے کہ شاعر نے ایسی سند بیان کو جو عالمی محسوسات میں ہمیں ہماری گرفت میں نہیں آتی، اس میں جو ہے آنکھوں کے گم ہو جانے کا احتمال ہے. یہ استعارے حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں. رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا. وہ کہتے ہیں رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، چہرے کے لیے شعلے کا استعارہ کیا گیا ہے کہ رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے، مطلب تیرے حسن کے شعلے. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں چہرہ جو ہے، شعلہ جو کہتے ہیں چہرے کو، یہاں پر استعار لیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ چہرے، اس کا استعارہ بھی لامحدودی کی طرف ایک اشارہ ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ اس کا مرجع کوئی ایسی ہستی ہے جو بے کراں اور لامحدود ہے. غزلیات میں ایسے استعارات سے ان کا ایک الگ سا رنگ قائم ہو جاتا ہے. میر کے یہاں یہ بات بہت کم ہے اور سودا کے یہاں بھی بہت کم. خواجہ میر درد کی عاشقانہ غزلوں کا یہ لہجہ ان کی خصوصیات خاص ہیں. وصال میں شک یا نفی کا پہلو. وصال کہتے ہیں ملاقات کو، محبوب سے ملاقات آپ کہہ لیں. ڈاکٹر سید عبداللہ کے بقول ایک اور بات جس سے پتہ چلتا ہے کہ غزل لکھنے والا خواجہ میر درد ہے، وہ محبوب سے ملاقات کرتے ہوئے شک یا نفی کا کوئی حرف استعمال کر دیتے ہیں، جس سے سوچنے والے کے دل میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہکوئی ایسا محبوب ہے جس سے ملنا بھی نہ ملنے کے برابر ہے. وہ لفظ اگر نہ نہیں کے ساتھ ملاقات کے ذکر کو پابند کر کے ایک تاثر قائم کرتے ہیں. یہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ لکھنے والا ایسا آدمی تھا جس کا دل محبوب سے ملاقات کے لیے یا تو بھرتا ہی نہیں، یا ایسے محبوب کی تلاش ہے جو مل کر بھی نہیں ملتا. اچھا، آگے سے شعر کا حوالہ دیکھتے ہیں. ان کی یہ بات ہمیں واضح ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں
دیدہ و دید رہی دور سے میری اس سے، پر جو میں چاہتا سو بات نہ ہونے پائی۔ دیکھیں وہی شک کا پہلو، اگر کا لفظ کہ ان کے دل میں مطلب ملاقات کی خواہش ہے، اس شعر میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دیدہ و دید مطلب کہتے ہیں وہ میں دیکھنا چاہتا تھا دور سے میری اس سے، پر جو میں چاہتا تھا وہ بات نہ ہونے پائی۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ جی کی جی ہی میں رہی بات نہ ہونے پائی، ایک بھی ان سے ملاقات نہ ہونے پائی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں محبوب سے ملاقات سے ان کا جی نہیں بھرتا، اور جو اگر میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں تو میری دیکھنے کی حسرت پوری نہیں ہوتی، اور جی کی بات جی میں ہی رہ جاتی ہے، اور جب بات دل میں رہ جاتی تو سمجھو ملاقات ہی نہ ہوئی، میں اس سے کچھ کہہ ہی نہ سکا محبوب سے۔ یہ ٹھیک ہے کہ لب و لہجے کے باوجود ان کی غزل کے وصل کے اشعار بھی ملتے ہیں، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کے اشعار کے ساتھ کوئی نہ کوئی قید ہے، مطلب یہ کہ رحم زمانہ کی بدولت ایسے شعر کہے اور انہیں اپنے رنگ میں بدل دیا۔ شعر دیکھتے ہیں۔ کبھی خوش بھی کیا ہے دل کسی رند شرابی کا، بڑھا دے منہ سے منہ ساقی ہمارا اور گلابی کا۔ آپ سارے شعر نہ ایڈ کریں، آپ ایسا کریں کہ آپ ہر پوائنٹ میں ایک ایک شعر ایڈ کرتے جائیں، کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے اس میں، یا مطلب ان شعروں کا انتخاب کریں جو آپ آسانی سے جو ہے آپ کو یاد ہو جائیں، لیکن شعروں کا آپ حوالہ ضرور دیں، کیونکہ پوئٹری کا جو ہے پیپر ہے، اس میں تمنائیہ کیفیت واقعہ نہیں، شعر کے لہجے میں خاص قسم کی رکاوٹ کا انداز اور احساس ملتا ہے۔ وہ آگے شعر دیکھیں۔ یا تو وہ راتیں تھیں یا یہ کچھ دنوں کا پھیر ہے، ہاتھ اب لگتے نہیں تب پاؤں دبوایا کیے۔ کہتے ہیں یا تو وہ راتیں تھیں یا یہ کچھ دنوں کا پھیر ہے، ہاتھ اب لگتے نہیں تب پاؤں دبوایا کیے۔ ٹھیک ہے، اگلا ہم شعر دیکھتے ہیں، آگے ہم پڑھتے ہیں۔ بظاہر شعر میں المیہ کیفیت ہے، لیکن لہجے پر غور کیا جائے تو کچھ اور دنوں کا پھیر اور ہاتھ لگتے نہیں بھی ماضی کا قصہ ہے، اور رکاوٹ کا انداز اور احساس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ راتیں تھی جو گزر گئی ہیں، اور کچھ دنوں کا پھیر ہے، اور کچھ مایوسی اور رکاوٹ کا وہ احساس دلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ صاری کی بحث کے بعد بڑی دیانتداری سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ خواجہ میر داد کی شاعری بڑی پاکیزہ ہے، مطلب وصل میں بھی وہ ادب کا احترام کا پہلو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور ایک مطلب اگر ہم غور کریں تو ان کے شعروں میں ایک مایوسی اور محبوب کے وصل کی جو ہے خواہش ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ محبوب میرے ہاتھ نہیں لگتا، اور اپنی قسمت کا بھی کچھ گلا کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں کا بھی پھیر ہے کہ محبوب مجھ سے ملاقات نہیں کر رہا۔ انداز بیاں۔ میر داد نے اپنے فکری اور جذبی تجربوں کو جس انداز، جس سادگی اور صفات اور لطافت و نفاست سے بیان کیا ہے، اس نے ان کی شاعری کو روشن کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، درد کے طرز ادا کی خوبی یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک منفرد طرز اور لہجہ پیدا ہوا ہے۔ وہ بڑی سے بڑی بات کو دو مصروں میں ایسی سادگی اور پرکاری سے بیان کر دیتے ہیں کہ وہ اس سطح پر میر کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، مطلب میر کی طرح ایک بڑے شاعر کی طرح ان میں خصوصیات نظر آتی ہے کہ وہ میر کے ہم پلہ محسوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ ان کے ہاں فارسی عربی الفاظ و تراکیب کے بھی خاصی تعداد موجود ہے، لیکن شعر پڑھتے ہوئے یہ راستے کا کانٹا نہیں بنتے، بلکہ طرز شعر میں جذب ہو کر ایک جان ہو جاتے ہیں اور شعر کی اثر انگیزی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ایک مقصد بھی موجود ہے، لیکن یہ مقصد شاعری میں تجربہ بن کر ظاہر ہوا ہے۔ اظہار کا بناؤ سنگار، اہتمام اور فن شعر کے لوازمات بھی جزوِ شاعری بن کر آتے ہیں۔ درد رنگینی کے شاعر نہیں ہے، ان کا طرز ان کے فکر کی طرح سادگی اور پاکیزی لیے ہوئے ہے، مطلب یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ رنگین شاعر نہیں ہے کہ بس ہجر و وصال کو لے کر بیٹھ گئے یا صرف محبوب کے حسن کو ہی عنوان بنا کے رکھیں نہ، لیکن ان کا فکر جو تھا وہ سادگی تھی، کیونکہ وہ صوفیانہ شعر صوفی شاعر تھے، تصوف کے شاعر تھے، اس لیے ان کا جو ہے فکر کی طرح ان میں سادگی ہے، صفائی اور پاکیزگی لیے ہوئے ہیں۔ اس سادگی میں اکثر وہ سطح پیدا ہو جاتی ہے جہاں جو ہے نظم و نثر کی سرحدیں مل کر ایک ہو جاتی ہیں، جسے سہل ممتنع کا جو ہے نام دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جہاں نظم اور نثر کی سرحدیں ملنے لگ جاتی ہیں اسے سہل ممتنع کا نام دیا گیا ہے۔ شعر دیکھتے ہیں۔ ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو طرح سے مر دیکھا۔ اب اس شعر میں آپ دیکھیں کہ ان کی وہ ایک محبوب سے
مایوسی کی مطلب وہ کر رہے ہیں کہ میں جو محبوب جو ہے وہ وصل نہیں کرنے دیتا، ملاقات نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، مطلب میرے محبوب نے میری مسیحائی نہ کی، میرا مسیحا نہ بنا، میرا دکھ و درد نہ پوچھا۔ ہم نے 100 طرح سے مر کر دیکھا، مطلب اب میں بھی صحیح 100 طریقوں سے مرا، میں جیسے بھی رہا، لیکن محبوب نے میرا حال حوال نہ پوچھا۔ قصہ زلف یار کیا کہیے، اے ہے دراز اور عمر ہے کوتا، دل زمانے کے ہاتھوں سے سالم کوئی ہوگا کہ رہ گیا ہوگا، شام بھی ہو چکی کہیں اب تو آشتابی کے رات جاتی ہے۔ دیکھیں مطلب وصل کی خواہش ہی خواہش ہے ان کے شعروں میں، وہ بھی مہذب طریقے سے۔ خواجہ میر داد کا یہ بے اختیار سا طرز اپنے اندر مخصوص قسم کی شگفتگی رکھتا ہے، خوبصورتی رکھتا ہے، اس میں ہلکا سا جذباتی اثر بھی شامل ہے، اس لیے وہ دل پر اثر کرتا ہے۔ اسی مخصوص طرز کی وجہ سے میر داد کے بہت سے اشعار ضرب المثل ہماری روزمرہ کی زبان کا حصہ بن گئے ہیں۔ شعر دیکھیں، وائے ناکامی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اب یہ شعر دیکھیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، یہ بھی آپ کو سنا ہوا شعر ہوگا۔ آگے ہے تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ وہ کہتے ہیں شیخ ہماری تر دامنی پر نہ جا، اگر ہم دامن نچوڑ دیں، ہم اتنے ہیں نیک پاک ہیں کہ ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگے۔ ساقیاں لگ رہا ہے چل چلاؤ جب تاک بس چل سکے، ساگر چلے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ ان اشعار میں لفظوں کی درد و بست، سادگی اور صفائی ہے، انسانی تجربے کا وہ پہلو بھی موجود ہے جس سے ہر زمانے اور ہر دور کے انسان کو واسطہ پڑتا ہے، اسی لیے یہ شعر ہمارے اظہار کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس طرز ادا کے خمیر میں اثر موسیقی بھی موجود ہے، لیکن یہ موسیقی پرشور نہیں ہے، بلکہ تنے ہوئے تار سے اوپر اٹھتی ہوئی دھیمی لے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے، آخری پوائنٹ ہے زبان۔ ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں کہ میر داد کی زبان وہی ہے جو میر و سودا کی زبان ہے، جیسے میر و سودا کی زبان کے بہت سے الفاظ آج متروک ہو چکے ہیں یا بدل گئے ہیں، مطلب ترک کر دیے گئے ہیں، قدیم اردو کے الفاظ تھے، وہی صورت داد کی زبان کے ساتھ ہے۔ چند بدلی ہوئی متروک صورتوں کے علاوہ میر داد کی زبان ویسی ہی صاف و شستہ زبان ہے جو آج بھی بولی جاتی ہے۔ داد نے محاورہ روزمرہ کا استعمال کثرت سے کیا ہے، لیکن انہوں نے میر کی طرح خالص عوام کی زبان کو استعمال نہیں کیا، بلکہ ایسے الفاظ اور محاورہ روزمرہ استعمال کیے ہیں جو عوام و خاص میں یکساں طور پر رائج تھے۔ وہ کہتے ہیں عام زبان میں استعمال کرنے کی کوشش کی کہ لوگ سمجھ سکیں، اس لیے ان کی زبان یکساں و ہموار ہے۔ داد نے اردو شاعری کی روایت کو آگے بڑھانے میں وہی کام کیا ہے جو میر و سودا نے کیا۔ داد جہاں طریق محمدی کے اول محمدین ہیں، وہاں میر و سودا کی طرح اردو زبان کے بھی کلاسک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طریق محمدی کے اول ہم محمدین ہیں، مطلب تصوف کے شاعر ہیں، شاعری تصوف ہیں، صوفی شاعر ہیں، وہاں میر و سودا کی طرح اگر دیکھیں تو وہ کلاسیکی شعراء کی صف میں بھی آگے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے یہ تفصیلی لیکچر سمجھ آیا ہوگا، خواجہ میر داد کی غزل کی خصوصیات بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلی جو ویڈیو ہے آپ کے پاس ٹائم سے سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔